ज़कात में, सदक़े में, खैरात में, इसमें फ़र्क अगर आप बता दीजिए। हर वो सदका कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मुसलमान के ऊपर, साहिब निसाब के ऊपर वाजिब फरमाया है, ना देगा तो अजाब के अंदर गिरफ्तार होगा, वो ज़कात है। अब ये चाहता है मज़ीद अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना, तो उसको सदकाए नाफिला कहा जाता है। कोई भी काम जो बंदा भलाई की नीयत से, नेकी की नीयत से किसी के साथ हुस्ने सुलूक करते हुए इसको करता है तो उसको खैरात कहा जाता है। कुरान ने कहा इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबी वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। किसी को कर्ज दिया आपने, 1 साल का टाइम था, 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए, उसकी कुछ लोग एडजस्टमेंट की बात करते हैं ज़कात में, जिसको मना फरमाया गया है, जो जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है, इसके बारे में बता दीजिए। ऐसे ज़कात तो अदा नहीं होगी। उसका तरीक़ाकार ये है कि झूठ बोलना किन हालतों में जायज़ है? झूठ तो हर हाल के अंदर मना है, हर हाल के अंदर। बात को थोड़ा सा फेर देने का हुक्म है। ये बहुत सारी जगहों पर जायज़ है, जिनमें से 2 अफराद की सुलह करवाना। मर्द का अपनी खातून के साथ, बीवी के साथ थोड़ा सा बात को फेर के करना जायज़ है। इंस्टॉलमेंट्स सूद है। जो ये भी कहते हैं कि जी आप तयम्मुम कर सकते हैं, सख्त सर्दी के अंदर नमाज ज़रूर पढ़ें, वो जायज़ है? अगर तो वो हलाक कर देने वाली है, या वो ऐसी सर्दी है कि जिसकी वजह से इसकी बीमारी बढ़ने का खदशा है, तो ऐसी सूरत में ये बंदा तयम्मुम कर सकता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरी पसंदीदा चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंद की चीज़ ये है सख्त सर्दी के अंदर वज़ू करना और सख्त गर्मी के अंदर रोज़े रखना। बच्चों को जब हिफ्ज़ करवाया जाता है तो कहते हैं कि जी माँ बाप तो सीधे अब जन्नत के अंदर जो है वो चले जाएंगे, कोई हकीकत है इसमें? हाफिज़ कुरान से मुराद ये है कि जिसने उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना। पारा नंबर 16 के गालिबन आखिरी रुकू से कुछ पहले, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मुफ्ती सखावत साहब मौजूद हैं। बड़ी इनकी ग्रिप पे माशाल्लाह दीनी अलूम पे, मामलात पे और बड़ी आगाही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, बड़े पाकिस्तान के टॉप 5 चैनल्स के ऊपर हम इनको देखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और रहनुमाई फरमा रहे होते हैं हमारी कौम की, हमारे बच्चों की। तो आज हमने इनको ज़हमत दी है कि हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले भी हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इनके साथ पॉडकास्ट किया, जिसको आपने ज़राई बख्शी, और यही वजह है कि हम दोबारा से मुफ्ती साहब को आज बुलाया। और बड़े बेसिक आज हम इस्लाम के असूलों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, जो मुफ्ती साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि उसमें ज़कात में, सदक़े में, खैरात में, इसमें फ़र्क अगर आप बता दीजिए, और साथ ही ये बता दीजिए जैसे किसी मस्जिद को क्या हम सदक़ात खैरात कर सकते हैं, क्या ज़कात से मस्जिद को फ़ंड किया जा सकता है, इसकी थोड़ी सी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया याद आवरी का। जहाँ तक बात सदक़ात की है, खैरात की है, ज़कात की है, तो इसमें ये उसूल मद्देनज़र रखा जाए कि हर वो सदका कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मुसलमान के ऊपर, साहिब निसाब के ऊपर वाजिब फरमाया है, जिसका देना लाजिम है, ना देगा तो अजाब के अंदर गिरफ्तार होगा, वो ज़कात है। और दूसरे नंबर पर सदका नफली, वो आम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ऊपर लाजिम नहीं किया। ज़कात अदा करने के बाद अब ये चाहता है मज़ीद अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना, तो उसको सदकाए नाफिला कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जो खैरात का लफ्ज़ आपने बोला, ये हमारे यहाँ राइज है। खैर असल में भलाई को कहा जाता है, और कोई भी काम जो बंदा भलाई की नीयत से, नेकी की नीयत से किसी के साथ हुस्ने सुलूक करते हुए इसको करता है, तो उसको खैरात कहा जाता है। भले से वो माल की सूरत में हो, आसानी की सूरत में हो, नेकी की सूरत में हो, तो इसको खैरात कहा जाता है। रही बात ये कि क्या ज़कात मस्जिद को दी जा सकती है, तो याद रखें कि ज़कात किसी बिल्डिंग को देने का नाम नहीं है। ज़कात किसी भी इदारे को डायरेक्ट दी नहीं जा सकती, बल्कि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जो मसारिफ़ कुरान ने बयान फरमा दिए
انہی میں سے کسی کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہوگی۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں جو مؤلفات قلوب ہیں، مؤلفات قلوب ان کو کہا جاتا تھا کہ ابتدائی اسلام میں، جب کہ اسلام میں ابھی زیادہ تر لوگ نہیں تھے، کم افراد تھے، تو لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے کر اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف آئیں۔ لیکن جب اسلام پوری دنیا کے اندر ایک عالمگیر ہو کے چھا گیا، پوری دنیا کے اندر اسلام مانا جانے لگا، مسلمان کثرت کے ساتھ ہو گئے، تو اب مؤلفات قلوب کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن فقراء یعنی ایسا بندہ کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے لیکن وہ یوں سمجھیں کہ غریب ہے، نادار ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں فقیر بھی نام نہاد بنے ہوئے ہیں، مسکین بھی نام نہاد بنے ہوئے ہیں۔ مساکین والعاملین علیہا، عاملین علیہا ان کو کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، تو اب زکوٰۃ کے مال میں سے ہی ان کی تنخواہوں کا بندوبست کرنا یہ جائز ہے۔ مؤلفات قلوب وہ منسوخ ہو گئے۔ رکاب کا معنی ہوتا ہے گردن چھڑانا۔ کوئی قیدی ہے، کوئی ایسا بندہ کہ جس کے اوپر اس قدر قرض ہے جس کو آج کے دور میں ہرجانہ کہا جاتا ہے، اور واقعتاً اس قیدی کا چھڑانا یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کو چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غارمین کہتے ہیں جس بندے کے اوپر قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے، اور وہ قرض واقعتاً ادا نہ کر سکتا ہو، یہ نہیں کہ جس طرح آج کل کرتے ہیں کہ جناب پیسے لے لیے کسی سے اور بعد میں جان بوجھ کے ادا نہ کیے۔ تو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں کسی طریقے سے بھی کام کرنے والے ہوں، بالخصوص جہاد کے اندر جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جو ہے وہ لگا رہے ہوں، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ اب رہی بات صدقہ نافلہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ صدقہ نافلہ دینے کے لیے کسی کا مستحق ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقہ نافلہ جو ہے اس کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کے اوپر جو خرچ کریں گے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کریں گے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کے اوپر الا حاصل قیاس جتنا کوئی قریب ہے اس کے اوپر اتنا مال خرچ کرنا یہ صدقہ نافلہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو دے اور کہے جی میں صدقہ دے رہا ہوں، چونکہ عمومی طور پہ صدقہ کا لفظ ہمارے ہاں اس چیز پہ بولا جاتا ہے کہ جب ہم نے بلائیں وغیرہ ٹالنی ہو، اور بالخصوص اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو جا کے کہے جی میں آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو یہ صدقہ ہے، تو عین ممکن ہے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے، بہت دور تک بات جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ڈیفینیشنز ہیں، جو تعریفات ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہی دین کا تقاضا ہے۔ اچھا مجھے مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا، کسی کو قرض دیا آپ نے، 1 سال کا ٹائم تھا، 2 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، اس کی کچھ لوگ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں زکوٰۃ میں، جس کو منع فرمایا گیا ہے، جو جہاں تک میرا ناقص علم ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ دیکھیں جب کسی کو آپ نے قرض دیا ہے نا، تو اس کی مد میں کہنا کہ میں قرض معاف کر دیتا ہوں، ایسے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ بندہ مستحق ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، تو یہ کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، ملکیت اس کی ثابت ہو جائے۔ ملکیت ثابت ہونے کے بعد پھر اس کو کہا جائے کہ بھائی جو تم نے قرض ادا کرنا تھا وہ اپنا قرض ادا کر لو۔ یہ ایک ہیلہ ہے، اور ہیلہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ ڈائریکٹ کسی کو کسی بلڈنگ کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو وہاں جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے اس کا اہل ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ وصول کرے، بھلے سے وہ کوئی مدرسہ ہو، بھلے سے وہ مسجد ہو، بھلے سے وہ کوئی ہاسپٹل ہو، یا کوئی بھی فلاحی ادارہ ہو، تو وہاں جو زکوٰۃ وصول کرنے والا بندہ بیٹھا ہے نا، اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ وہ زکوٰۃ اپنی طرف سے وصول کرے گا اور پھر اپنی طرف سے اس ادارے، اس مسجد، اس مدرسے یا اس ہاسپٹل کو ہبہ کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا، کسی انسان کی قسم کھانا اور پھر توڑ دینا، کفارہ کیا؟ دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اصول بیان فرما دیے کہ جب تم میں سے کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن کی؟ ہاں جی بالکل، قرآن پاک کی قسم اس معنی میں کھائی جا سکتی ہے چونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے،
تو قسم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس معنی میں قرآن کلام اللہ ہے تو کلام اللہ کی قسم کھانا بعض مشائخ نے، فقہا نے اس کو جائز قرار دیا، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ کہنا اللہ کی قسم کھا تو فوراً کھا لے گا، بھلے سے وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو، اور اگر اس کو کہنا سامنے قرآن پڑھا ہے ہاتھ رکھ، اب وہ ڈر جائے گا۔ کیوں؟ اور تیسری بات کیا ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ ہاں رکھا جی، اور ڈر جائے گا۔ یعنی ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے ظاہراً اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو چیز ظاہری حصی چیز نظر آ رہی ہے اس سے تو ڈر آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈر نہیں آ رہا۔ یہ المیہ ہے اس معاشرے کا۔ رہی بات یہ کہ قسم کھا کے اگر کوئی بندہ توڑ دیتا ہے، بھلے سے وہ جائز کام ہو بھلے سے ناجائز کام، اگر کسی نے نیکی کرنے کی قسم کھائی تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس نیکی کو بجا لائے، اور اگر بالفرض کہیں قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے معاذ اللہ گناہ پر قسم کھا لی گناہ کرنے کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کام کو نہ کرے، اپنی قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ قسم کا کفارہ قرآن نے بیان فرما دیا کہ یا تو 10 مسکینوں کا کھانا، یا ان کے کپڑے، یا پھر 3 دن کے روزے، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو آج کے دور میں بالکل آسان طریقہ ہے کہ ایک مسکین عام طور پہ جتنا کھانا کھاتا ہے، یا خود وہ اپنی طرف سے دیکھے کہ میں ایک ٹائم کا یا 2 ٹائم کا کتنا کھانا کھاتا ہوں۔ عمومی طور پہ 400-500 روپیہ یہ عام ہوٹل پہ لگ جاتا ہے۔ اوسط درجے کا کھانا اس کی قیمت لگا لے، اور 10 مسکینوں کا کھانا وہ کسی مستحق کو دے دے یا ان کے کپڑے دے دے، تو کفارہ ادا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، نماز فرض ہے، نماز کی بڑی تاکید کی گئی ہے، نماز کے اوپر بڑی سزا کے اوپر، پکڑ کے اوپر بڑی بات ہے۔ اچھا، وہیں پہ جو ہے وہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ کو زندگی میں کسی حصے میں 50 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں بالغ ہونے پہ نماز فرض ہوتی ہے، لیکن آپ کو کسی وقت میں سمجھ آ گئی اور آپ نے کہا کہ اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، قضا نمازیں پڑھنی ہیں، کیا ساری نمازیں ادا کی جائیں گی، یا صدقے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس بات کا پہرا دیا جائے گا کہ نماز قضا نہ ہو؟ دیکھیں، نماز تو فرض ہے، اس سے تو بالکل سمجھ لیں کہ کوئی بھی بندہ نا واقف نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے اسی لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب ایک بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہو، اور 10 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھتا تو اسے سزا دو نماز نہ پڑھنے پر۔ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو خود رحمت للعالمین ہے، اور اس ذات کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جو غفور الرحیم ہے، جو ستار و غفار ہے، جو مہربان ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر ایک بچے کو تادیبی سزا دینا یہ اس سے بہت زیادہ کم ہے کہ جو نماز چھوڑنے پر اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کی عادت ڈالی جائے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ کوتاہی کی وجہ سے یا نہ سمجھی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، عمر کے کسی حصے میں اس کو توبہ کی توفیق ملی، تو اس کو چاہیے کہ فی الفور اپنی نمازوں کا حساب لگائے۔ مثال کے طور پہ 10 سال کی نمازیں ہیں، ایک موٹا موٹا حساب لگا لے، 10 سال کی نمازیں ہیں تو آئندہ 10 سال ہر نماز کے ساتھ نماز کے فرائض ان کو ساتھ ساتھ قضا کرتا رہے، اور ہر نماز کو قضا کرنے کے بعد توبہ بھی کرے کہ یا اللہ تیری طرف سے تقاضا ادا کا تھا، میں اس وقت تو ادا نہیں کر سکا، اب قضا کر رہا ہوں، مولا کریم تو مجھے معاف فرما دے۔ ہر نماز کے ساتھ نماز کے فرائض، اور جب عشاء کی نماز پڑھے تو وطر کی بھی قضا ساتھ کرے، اور نیت یہ کر لے، یا تو یہ نیت کر لے کہ میں میری زندگی میں جو پہلی نماز میری قضا رہ گئی تھی میرے ذمہ، میں اس کو اب پڑھ رہا ہوں، یا پھر یہ نیت کر لے کہ جو میری زندگی کی آخری نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کر رہا ہوں۔ اب پھر حساب اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے، اگر تو حساب لگ سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ حساب بھی رکھے اور ہر نماز کے وقت توبہ بھی کرے۔ اچھا مفتی صاحب، میں ویسے زیادہ تر، آپ پہلے بھی میرے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں، میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ میں کسی بھی بات پہ اختلاف نہ کروں اور میں کسی کا حوالہ نہ دوں، لیکن میں نے اس کے نمازوں کے اوپر ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ میں نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے صدقے دل سے، اور اگلی نمازیں قضا نہیں کرنی۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں یا جو بات انجینئر صاحب نے کی ہے، انفارچونیٹلی میں ان سے ریفرنس نہیں پوچھ سکا، ورنہ میں ضرور پوچھتا، تو اس بات کا کوئی ریفرنس اگر آپ بتا دیجیے تاکہ آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. اب دیکھیں نا یہاں تو حوالہ جو ہوتا ہے نا، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ حوالے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں کوئی بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ نہیں رہی، یا آپ یوں سمجھیں جس میں آپ کو شبہ ہے. یہاں تو بالکل واضح بات ہے کہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے اور نماز کے حوالے سے جتنی تاکید فرمائی ہے اتنی کسی اور حوالے سے تاکید نہیں فرمائی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک بندہ اگر حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کا حج قبول ہے یا مردود ہے. ہاں جس کا حج قبول ہو گیا، جسے حج مبرور کہا جاتا ہے، فرمایا کہ جب وہ حج کر کے لوٹا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ پچھلی اس کی جتنی بھی خطائیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیں. وہ خطائیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا، حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں ہوں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ حج واقعتاً قبول ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کی جتنی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے بالکل بات واضح ہے کہ یہ جب تک پڑھی نہ جائے تب تک یہ ادا نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید تو کسی اور چیز، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہوتی تو یہ بیان کرنا کہ اللہ رب العالمین نمازوں کو بھی معاف فرما دے گا، یہ تو لوگوں کو مزید گناہ کے اوپر جو ہے وہ چھوٹ دینا ہے. اس طرح تو ہر بندہ سمجھے گا ٹھیک ہے جی میں عمر کے آخری حصہ میں جا کے توبہ کر لوں گا اور مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. تو جہاں علماء کا فرض بنتا ہے جہاں ترغیب دیں وہاں ترہیب بھی دیں. اور ترہیب کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کیا. جن کے اپنے چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کروائی جاتی ہے. کیا اس کا ثواب پہنچتا ہے روحوں کو؟ ان کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، کیا ان نوافل کا ثواب پہنچتا ہے؟ کیونکہ جو یہ تو یہاں تک تو بات آپ بھی اس کی انڈورسمنٹ بھی دیجیے گا کہ آپ جو نیک اعمال اولاد کرتی ہے اس کا ثواب تو جا رہا ہے. یہ تو ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ ہم نے سنا دیکھا، اور کہ کوئی بھی نیک کام کرتی ہے تو وہ روحوں کو اس کا تربیت اچھی کی ہے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے. لیکن کسی غریب کی مدد کر دینا اس نام پہ کہ جی میرے والد صاحب کو اس کا ثواب جائے، کوئی نفل پڑھ لینا، کوئی قرآن خوانی کروا دینا، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ نے عرض کی حضور میری ماں اچانک فوت ہو گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتیں تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ کرتیں، تو کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، یقیناً اگر کوئی اور بندہ بھی سوال کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سب سے بہترین رشتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ اسلام کا رشتہ ہے، باقی خونی رشتے بعد میں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور اقوال صحابہ اور آثار صحابہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے فلاحی کام فرمائے اور وہ صدقہ جاریہ بن گئے. تو اگر میں اس کی ایک عقلی دلیل بھی دیتا ہوں کہ ایک بندے کے اوپر قرض ہے اور اس کا قرض کوئی ادا نہیں کر رہا، اور جو بندہ اس کا قرض ادا کرے گا کیا اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ساقط ہو جائے گا. اگر اس کا بیٹا قرض ادا نہیں کر رہا، کوئی محلے دار، کوئی فلاحی کام کرنے والا اس کی طرف سے قرض کو ادا کرے، ادا ہو جائے گا. جب یہ ادا ہو جائے گا تو اگر اس کے بیٹے کی طرف سے پہنچایا ہوا ثواب اس کو مل سکتا ہے تو دوسرے کی طرف سے کیوں نہیں مل سکتا؟ دیکھیں اسلام کے اندر، دین کے اندر سختی نہیں. اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، وہاں پہ آمنو کے الفاظ ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو اس لیے جب دعائے مغفرت پہنچ سکتی ہے تو آپ کا کیا ہوا عمل کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ بھائی تھوڑا سا کرٹیکل ہے.
جھوٹ بولنا کن حالتوں میں جائز ہے؟ چوری کرنا کن حالتوں میں جائز ہے؟ چوری کی میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ غیر ملک میں ہیں اور آپ اپنے فرض کیجئے کہ اپنی فورسز کے اندر جاسوسی کے اس میں، تو آپ کو وہاں سے کچھ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو پکا پتہ ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس چیز سے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ چیز وہاں سے جو ہے وہ کر لینا۔ جھوٹ جیسے کسی کا دل دکھے گا، اس سے بہت زیادہ اختلاف پڑے گا دو لوگوں کے اندر۔ اور تیسری چیز، رشوت دینا کہاں پر جائز ہے؟ پاکستان میں جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ میں بڑے بھاری اور دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 27 ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ ان کو رشوت دیے بغیر آپ کاروبار ٹھپ کر لیں گے۔ 100 لوگ آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ 100 کے 100 بے روزگار ہو جائیں گے۔ کام جائز ہے، رشوت دی جا سکتی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا جھوٹ کا، جھوٹ تو ہر حال کے اندر منع ہے، ہر حال کے اندر۔ اب اگلی ہیں جو جائز صورتیں، وہاں پر بھی واضح جھوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پر بات کو تھوڑا سا پھیر دینے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا واقعہ معروف ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور آگے جو بادشاہ تھا اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو شادی شدہ خاتون ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا، اور جو کنواری ہوتی اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ اگر وہ پوچھیں کہ تمہارا آپس میں رشتہ کیا ہے، تو تم نے کہنا ہے ہم بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بہن بھائی سے مراد آپ نے کیا لیا؟ اسلامی بہن بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامک رشتہ تو بہن بھائی کا ہے نا، آگے پھر زوجہ کا رشتہ بعد میں بنا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بات کو اتنا سا پھیرنا کہ جس کی وجہ سے جھوٹ بھی نہ ہو اور بات کا کوئی اور مطلب نکل آئے۔ بالکل صحیح۔ یہ بہت ساری جگہوں پر جائز ہے، جن میں سے 2 افراد کی صلح کروانا، جہاں پہ لڑائی فتنہ بن گئی، یا 2 افراد ایسے ہیں بڑی دیر سے ناراض ہیں، آپ ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں، 2 گروپ ناراض ہیں ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی صلح کروانا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 گروپوں کی صلح کروا دیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں۔ اسی طرح مرد کا اپنی خاتون کے ساتھ، بیوی کے ساتھ تھوڑا سا بات کو پھیر کے کرنا جائز ہے۔ یہ اور کیپشن بنا لینا ہے آپ نے، مفتی صاحب کو اس کا جانا ہے سارا، یہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ جی آپ بیوی کے ساتھ کن صورتوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں مفتی صاحب، آپ ذمہ دار ہیں، جو ہماری بہنوں کے جو کمنٹس آنے ہیں، جو بیٹیوں کے کمنٹس آنے ہیں شادی شدہ کے، وہ آپ ذمہ دار ہیں، میں نہیں ذمہ دار۔ دیکھیں، جو جہاں پہ اسلام کے اندر، دین کے اندر گنجائش نکلتی ہو تو علماء کا یہ فرض بنے۔ میں ایک بحیثیت طالب علم میں بات تھوڑا کر سا رہا ہوں، اس کو وہ کر رہا تھا کہ ہم آپ سے ایک رشتہ محبت کا وہ ہے، تو میں ذرا وہ لائٹ کر رہا تھا۔ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں گیا اور اس کی بیوی، اس کو پتا ہے کہ کوئی زیادہ کوئی ظاہراً خوبصورت نہیں ہے، تو اب اس نے اگر پوچھ لیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو یہ صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اب وہ اچھی لگنے سے مراد سیرت کی اچھی لگنا یا کسی اور اینگل سے اچھا لگنا کہہ دے، اس سے اس کا دل رہ جائے گا، وہ خوش ہو جائے گی۔ تو میاں بیوی کا آپس میں بات کو پھیر کے کرنا، واضح جھوٹ نہیں بلکہ بات کو پھیر کے کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بیوی بھی کر سکتی ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے۔ بہت خوب، یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ نہیں بتائی آج تک کسی نے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کا دل رکھنے کے لیے اگر خاوند کی کوئی بات ناپسند ہے تو یا تو خاموش ہو جائے یا پھر بات کو تھوڑا سا پھیر کے کر دے تاکہ رشتہ قائم رہے۔ دیکھیں، یہ جو ازدواجی زندگی ہے نا، جتنے مسائل اس کے ہیں اسامہ بھائی، اس سے بڑھ کے میرا نہیں خیال کہ پاک بلکہ پوری دنیا میں یہ مسائل ہیں۔ لیکن اس میں نا ڈسکلیمر دے دیں اس بات کا کہ یہ نہیں ہے کہ خاوند جو ہے وہ باہر کی خواتین میں انٹرسٹڈ ہے تو اس پہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جائز ہوگا، یا اس طرح سے نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی ایسے کام میں اس کے پیسے لگا رہی ہے جس کا گناہ ہے یا جس کے اوپر نہیں ہے، تو یہ جھوٹ اس طرح کے نہیں، جھوٹ ایسے جو میں کہہ رہا ہوں یہ تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے۔ جہاں پر اللہ کی، یہ بات بھی یاد رکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اتباع جائز نہیں ہے، اور جہاں یہ نہیں کہ حقوق العباد پامال کیے جا رہی ہیں، اللہ نہ کرے کسی مرد کا باہر چکر چل رہا ہو اور غلط چکر چل رہا ہو، اور اسی طرح بیوی کا چکر چل رہا ہو غلط، تو اس میں جھوٹ بولتے جائیں، یہ نہیں جائز ہے۔ یہ نہیں، بلکہ دل رکھنے کے لیے بعض دفعہ بات کو پھیر کے کرنا۔ اسی طرح ایک بندہ اگر کوئی مجاہد ہے، جہاد کرنے والا ہے، کسی ایسے ادارے کے اندر ہے، اس کو کوئی دوسرا ملک یا دشمن اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ بھئی بتا تمہارے راز کیا ہیں، تو وہاں پر بات کو پھیر کے کرنا، بلکہ وہاں پر واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اور جنگ کے والد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ، جہاد یا جو قتال ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، یہ تو نام ہی دھوکے کا ہے، تو وہاں سچ بولنا ایسے ہی ہے زہر قاتل، یعنی اپنے ملک کو داؤ پہ لگانا، تو وہاں پر جھوٹ بولنا شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح بات آ گئی دوسری آپ کی، رشوت دینا، چوری کرنا۔
چوری کرنا دیکھیں یہ تو سخت قسم کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ اس کو کہا گیا ہے۔ ہاں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ بھوک کے ساتھ نڈالیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ اناج صرف جان بچانے کے لیے آپ اتنی مقدار میں اگر کوئی چیز لے لیتے ہیں تو وہ چوری شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے، تو وہاں پر آپ اس کی اگر کوئی بندہ اگر کسی کی چیز لے لیتا کھانے والی تو وہاں پر گنجائش ہے۔ اور اسی وہ طرح جان چاہے اپنی بچانی ہے یا کسی ارد کسی گرد اور والے کی کی بچانی ہے، تو جان بچائیں، کیونکہ وہاں چوری کا گناہ کم ہے اور یہاں جان بچانے کا جو اہم فریضہ ہے اجر اس کو ادا کریں۔ ہم بالکل کمپیریزن کریں گے نا، بہت دیکھیں خوب۔ گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر کسی غیر ملک کے اندر ہے اور وہاں پر اسے بھیجا گیا کہ بھئی وہاں سے فلاں چیز لے کر آؤ، اب ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے، قتال ہے، تو وہاں پر تو یہ لے کے آئے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا جناب اب یہاں چوری ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح رشوت دینے کی بات جہاں تک ہے، لینے والا تو ہر صورت میں گناہگار ہوگا، لینے والا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات ہے دینے والے کی، رشوت دینے والے کی، تو جہاں اس کا واقعتاً حق بنتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو میرا جو جائز حق ہے وہ بھی نہیں ملے گا، تو دینے والے کے لیے بہرحال اجازت ہوگی صرف اپنا حق لینے کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اپنا حق لینے سے مراد ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے واقعتاً میرا حق یہاں پر بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ لائن میں کچھ 4-5 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی مجھے ایمرجنسی ہے تو میں ذرا 3-4 بندوں سے آگے ہو کے رشوت دے لوں، یہاں رشوت ہی شمار ہوگی۔ جہاں پر جینون اس کا حق بنتا ہے وہاں پر کچھ دینے کی اگر ضرورت پڑ گئی تو قوی امید ہے کہ دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا بہر صورت گناہگار ہو۔ اور اس پہ بہتر ہوتا ہے کہ مفتی صاحبان کو آن بورڈ بھی کر لیا جائے، بالکل جیسے ایسا ہے۔ شریعہ کمپلائنٹ آپ بالکل کی کمپنیز ہیں یا اس طرح کی ہیں، ان معاملات کے اندر مشاورت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کچھ باریک نقطے ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی لائن کراس، اور سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نوعیت کا معاملہ ہو کہ لائن کراس کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ ہو جس میں غلطی آپ کی نہ ہو۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے کوئی رجسٹریشن ہے وہ لیٹ کروا لی ہے اور آپ کہیں کہ جی آج آخری تاریخ تھی، آپ 6 مہینے سے سوئے ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے کل آپ کی فیکٹری بند کر جائیں گے، تو میرا خیال ہے وہاں پہ رشوت وہ رشوت ہی ہوگی۔ دیکھیں میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم صرف نکاح طلاق کے مسائل میں علماء سے کیوں رجوع کرتے ہیں؟ باقی روزمرہ کے مسائل ہیں، آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، تو آپ تمام معاملات میں علماء کی طرف رجوع کریں۔ بالکل صحیح۔ انسٹالمنٹس سود ہیں؟ انسٹالمنٹ کی بعض صورتیں اس میں شبہ سود ہے اور اکثر صورتیں انسٹالمنٹ کی اس میں سود نہیں ہے، وہ جائز ہیں۔ مثلا ایک بندے نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ کسی ایسے بندے کے پاس گیا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو جا کے کہتا ہے جی مجھے آپ فلاں چیز قسطوں پہ دے دیں، اور اس نے کہا جی یہ ریٹ ہے، اس نے 2 ریٹ نہیں بتائے بلکہ ایک ریٹ بتایا جو کہ قسطوں والا ریٹ تھا۔ اس نے کہا جی اتنے میں ملے گی، آپ اتنے پیسے مجھے فلاں تاریخ تک جمع کروا دیں تو یہ چیز آپ لے جائیں۔ اس نے چیز لے لی، یہ آہستہ آہستہ اس کے پیسے دیتا رہا اور مکمل قسطیں ادا کر دیں تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر 2-4 قسطوں کے بعد یہ جو جس نے چیز دی ہے یہ بھی شرائط کو تبدیل کر رہا ہے یا یہ بندہ شرائط کو تبدیل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں شبہ سود پایا جائے گا۔ بہترین حال اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز خریدیں اس کا فی الفور وہ جو اسٹام ہوتا ہے، وثیقہ نویس ہوتا ہے یا کوئی بھی لکھنے والا، اس سے لکھوا لیا جائے اور ان شرائط کی پھر مکمل پاسداری کی جائے۔ اگر بالفرض کہیں واقعتاً کوئی ایسی پرابلم بنتی ہے تو پھر اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے، جو چیز لے کے گیا اس کو کچھ ریلیف دے دیا جائے کہ واقعتاً اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ نیل پالش لگا کے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ نیل پالش کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جو چیز جسم اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن گئی تو ایسی چیز کا جسم پہ لگانا اور اس کے ساتھ پھر بعد میں وضو کرنا تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیل پالش ایسی ہے کہ جس کے اندر پانی چلا جاتا ہے، واٹر پروف نہیں ہے، ناخنوں تک پانی پہنچ جاتا ہے، تو ایسی نیل پالش لگا کے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیل پالش ایسی ہے کہ جو ناخن اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن گئی تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ چاروں اعضاء کا دھونا، اور دھونا اس وقت پایا جائے گا کہ جب اس پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اس وقت دھونا پایا جائے گا۔ تو اگر کسی نے دھونا ہاتھ نہیں دھوئے، ہاتھ کا کوئی حصہ بھلے سے وہ ایک بال کے برابر ہو، خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے
احتیاط اسی میں ہے کہ نیل پالش کو اتار لیا جائے پھر وضو کیا جائے۔ اچھا، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ تیمم کر سکتے ہیں، سخت سردی کے اندر نماز ضرور پڑھیں، وہ جائز ہے؟ سخت سردی سے مراد دیکھا جائے گا کہ سخت سردی کتنی ہے، اگر تو وہ ہلاک کر دینے والی ہے یا وہ ایسی سردی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے اور بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ بعد میں علاج کرنا ممکن نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں یہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی وہ جسے کہتے ہیں سستی کی وجہ سے کہتا ہے یار بس ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے تو میں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری پسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ پسند کی چیز یہ ہے سخت سردی کے اندر وضو کرنا اور سخت گرمی کے اندر روزے رکھنا، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں تو یقیناً ثواب زیادہ ہوگا۔ اس وقت میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوا ہے۔ سوسائٹی کو دیکھا جائے، داڑھی رکھنا، سر کو کور رکھنا، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا، لوگ اس کے بارے میں جس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مشکل ہو جائے گا۔ اسامہ بھائی، آپ کو جس سے محبت ہو آپ اس کے جیسا بننا چاہیں گے یا نہیں؟ بالکل چاہیں آپ کو مشکل لگے گا؟ نہیں۔ آپ کا بہت ہی پسندیدہ بھلے سے وہ کوئی بھی انسان ہو تو آپ کو اس کے جیسا بننے میں کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مشکل کب پیش آئے گی؟ کہ جب آپ کی محبت صرف نام کی محبت ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا جب حضور کی سیرت پڑھے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ایسا کیا، تو اس کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیدھی اینٹ کے اوپر چلنا بھی مشکل نہیں رہے۔ میں ریفریز کرتا ہوں، آپ نے اس کا ایک اینگل لیا ہے، آپ نے انڈیویجول کی بات کی ہے، میں دور کی بات کر رہا ہوں، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ فار انسٹنس، امر بالمعروف نہی عن المنکر حکم ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، آپ ذاتی فعل کہہ کے نکل جاتے ہو۔ سلام وہ مذہب ہے جس کے اندر قبروں کو بھی سلام کرنے کا کہا گیا ہے، کبھی بچے نے پہل نہیں کی، کبھی بڑے نے سکھایا نہیں ہے۔ میں اس پوائنٹ آف ویو سے اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اصل میں سوسائٹی کو نا ہم نے بنا دیا اس طرح، بنا دیا ہے، یس۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہے کہ جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ کہاں سے تربیت لے رہا ہے، ہمارے بڑے کہاں سے تربیت لے رہے ہیں۔ میں بڑی بات زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے جو بڑے بڑے لوگ جن کو ہم اپنا سرکردہ کہتے ہیں، ان کو آپ بٹھا دیں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کو ظاہراً پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ ہم نے ایک جیسا اس دور کو بنا دیا، متاثر ہیں غیر مسلموں سے، ان کو کامیاب ظاہراً ہوتا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے یہ واقعتاً بڑا مشکل کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آخر زمانہ میں دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے کسی بندے نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کسی بندے کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھا ہو، اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی وہ دور ہے یقیناً کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ کوئی بندہ عمل کر لے، کوئی بندہ سنت کے مطابق سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح کر لے، یعنی اس میں رسم و رواج کا خیال نہ کرے یا سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، کپڑے پہننا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق شروع کر دے، اللہ حاصل کیا زندگی کا کوئی پہلو لے لیں تو لوگ باتیں کریں گے۔ اب ان باتوں کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی نا، وہ تکلیف ایسے ہوگی کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ تو اسی دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنتیں پامال ہو رہی ہوں گی، اس دور میں کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ وہ 100 شہیدوں کا ثواب کیسے ملنا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس پر، اس کی گردن پر ایک مرتبہ تلوار چلتی ہے۔ یہ جو زندہ رہ کے حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اس کو 100 مرتبہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب ان کو مان لیا، ان کو جان لیا، تو پھر ان کے جیسا بننے میں میرا خیال ہے بالکل صحیح۔ بڑی بیسک سی چیز ہے، ہمارا تو یہ اختلاف ختم نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی ہے، تو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں کس جگہ پہ باندھنے ہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا ہاتھ کہاں باندھنے، اس کو کہیں پہلے پڑھ کے تو دکھا نا، تو پہلے اس نہج پہ پہنچ تو صحیح۔ تو جب اس نہج پہ پہنچے گا نا کہ جہاں جا کے ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کی باریکیوں تک جانا ہے، پھر جا کے یہ بات کرنا۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہاں جو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ پی ایچ ڈی لیول کی بحثیں ہو رہی ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ اور یہ بندہ ابھی پہلی جماعت نہیں پڑھا،
اس نے عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جناب پہلی جماعت کا طالب علم ہے اور بات کر رہا ہے آپریشن کیسے کرنا ہے. تو اس لیے بلکہ میں یہ اس چینل کے توسل سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل بھلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا ہو، تا صبح قیامت وہ سنت جاری و ساری رہے گی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک موقع پر سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں تو قیامت تک امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلدین سینے پر بھی ہاتھ باندھتے رہیں گے. اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے تو امام مالک علیہ رحمہ کے مقلدین تا صبح قیامت موجود رہیں گے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں تو وہ بھی سنت زندہ رہے گی. بلکہ آپ اگر حج کو دیکھتے ہیں تو اسامہ بھائی دیکھیں پورے کا پورا حج کے تمام ارکان یہ اس بات کو باور کرواتے ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو فراموش نہیں کرتا. تو جب حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے دوڑنے، آپ کے وہاں پر چکر لگانے کی سنت کو تا صبح قیامت زندہ رکھا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک ادا جو ایک مرتبہ بھی کی ہو وہ کیسے فراموش ہوگی؟ وہ رہیں گے زندہ. نماز پڑھیں. بہت اچھے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ سطر مرد کا جو ہے وہ ناف سے لے کے آپ کے گھٹنے کور ہونے چاہیے، یہ سطر ہے آپ کا. اچھا اب جب ہم ڈریسنگ پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا اس میں جو پینٹ شرٹ، پینٹ کوٹ، ٹائی یہ شرعاً ناجائز ہے پہننا؟ جائز ہے بالکل. سطر ڈھانپا ہونا چاہیے، سطر مکمل ہونا چاہیے. خاتون کا سطر کیا ہے؟ خاتون کا سطر پورے کا پورا جسم ہی سطر ہے. ہاتھ پاؤں بھی؟ ہاتھ اس کے جہاں ضرورت بن جائے ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، چہرہ ظاہر کر سکتی ہے. لیکن عصر حاضر کے تقاضوں کو دیکھا جائے نا، دور حاضر کے تقاضوں کو، تو اب خاتون کا پورا جسم ہی، بھلے سے وہ پورے ہوں، بھلے سے انگلیاں ہوں، بھلے سے ناخن ہوں، بھلے سے چہرہ ہو، سارے کا سارا بدن چھپانا یہ ضروری ہو چکا ہے کیونکہ فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے. تو اگر بالفرض کسی خاتون نے چہرہ ظاہر کر دیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن عصر حاضر کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ اپنے جو چادر ہے اس کا ایک پلو اپنے چہروں پہ ڈال لیں. تو چہروں پر ڈالنے سے اشارہ ملتا ہے کہ چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہو چکا. وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن سطر بہرحال اس کا یہی ہے. عصر حاضر کو دیکھا جائے تو چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. جہاں تک پینٹ شرٹ کی بات ہے، دیکھیں اگر تو جسم کے اعضاء واضح نہیں ہو رہے تو پھر تو پینٹ شرٹ پہننے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہیں تو یہ ایک نامناسب سی بات لگتی ہے. کپڑا اگر پہنا ہے تو کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ بدن کو چھپانا. اور اگر وہ بدن کو چھپا نہیں رہا تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ نے صرف ایک خانہ پوری کی. اس لیے لباس ایسا پہننا چاہیے جس سے کم از کم جو سطر کی جگہ ہے نا وہ واضح نہ ہو. بچوں کو جب حفظ کروایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ماں باپ تو سیدھے اب جنت کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے، بلکہ کچھ تو 7 یا 9 لوگ کہتے ہیں کہ جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ جائے گا. کوئی حقیقت ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی یہ شان عطا فرما دے کہ وہ جس کی چاہے شفاعت کر لے. سب سے بڑی شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے بعد یعنی اس شفاعت کے بعد پھر باقی امتیوں کو بھی اذن دیا جائے گا. جو حاجی صاحب ہیں جن کا واقعتاً حج قبول ہے 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. اسی طرح حافظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا اور بے عملی شروع کر دی اور قرآن کو بعد میں کھولا ہی نہیں ہے. اگر قرآن کو کھولا نہیں تو اس کے لیے وعید بھی ہے. پارہ نمبر 16 کے غالباً آخری رکوع سے کچھ پہلے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ بھی کر دیں گے، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. جہاں فضیلت کی بات ہے وہاں ساتھ وعید بھی ہے. تو حافظ قرآن اگر واقعتاً حفظ کے تقاضوں کو پورا کرے تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے 10 افراد یا 7 افراد ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کرے گا. تو اس خوش فہمی میں رہ کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا یا اپنی طرف سے کوشش نہ کرنا، یہ بھی شریعت کے اندر بہت بڑا قدم اٹھانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
تعلیم امت کے لیے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی یہ مت سمجھنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا۔ جب حضور اپنی بیٹی سے یہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سمجھنے کہ ایک بیٹے کو حفظ کروا دیتے ہیں، بعد میں باپ چاہے کرپشن کرے، چاہے کسی کا حق مارے، تو بھائی یہ واضح طور پہ بات سن لیں، حقوق العباد ایسی چیز ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوتے، بلکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ ایک بندہ میدان جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے، قرض بمانا کسی کا حق مارا ہے، تو وہ بھائی اس کو دینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اب ذرا جلدی جلدی ملاقات کیا کریں گے تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہی دے۔ بہت سے سوال ہیں ایسے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ، کہ رزق بڑھتا کن اعمال سے ہے اور رزق میں کمی کن اعمال سے آتی ہے، اسی طرح سے صحت اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سارے یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ کا ناظرین۔ شفا نیشنل پوڈ کاسٹ ہے، آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی، اور ہم نے بھرپور کوشش کی کہ آپ کو بنیادی اسلامک مسائل ان کے اوپر رہنما دی۔ بہت کوئی سکیل یا بہت کوئی اس میں ہم نہیں گیا، بڑے بیسک سے ہم نے شروع کیے کہ چلیں اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے تاکہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے، آپ کو گائیڈ کیا جا سکے، آپ کو بتایا جا سکے۔ آپ کچھ مزید بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔